जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रऊफ़ क्लास आपके सामने नया वीला के साथ हाज़िर हूँ। आज जो 3 टॉपिक्स हैं जिन पे बात आज मैं करूँगा, एक तो ये है कि इमरान खान साहब की और बुशरा साहिबा या बाकी वो जो वहाँ पे मुलज़मान हैं जिनका ट्रायल हो रहा है, उनकी बातचीत पर, मीडिया से बातचीत करने पर ये पाबंदी लगा दी गई है और साथ में मीडिया को भी कहा गया है कि अब आप ये गैर ज़रूरी गुफ्तगू या इस तरह की चीज़ें जो रिपोर्ट नहीं करेंगे, सियासी गुफ्तगू है या दीगर इश्यूज़ पर खान साहब या दीगर लोग जो हैं, तो वो गुफ्तगू करते हैं वो रिपोर्ट नहीं होगी, सिर्फ जो प्रोसीडिंग है आप उसके हवाले से अब बातचीत कर सकेंगे। साहब ज़रिया खान साहब के लिए बड़ा धचका है, एक इट्स ए ब्लो ऑल दो, मतलब वो कहते हैं इट्स अगेन, एक है ना इंग्लिश का मुहावरा, इट वाज ऑन द कार्ड्स। लग रहा था कि जिस तरीके से खान साहब और बुशरा साहिबा जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे थे, फास्ट पेस्ड और बिल्कुल स्पेशली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, जर्नलों के हवाले से, तो ये मतलब है उसमें एक आप कह सकते तवक्को की जा रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खान साहब को रोकने के लिए इस तरह की कोई बात करेगी। और भी 3-4 इन्होंने, आपको याद होगा, खान साहब को कर्टेल करने के लिए माजी में स्टेप्स लिए थे। अब ये लेटेस्ट है। अब इससे खान साहब कैसे इसको बीट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत सारी उनके काम आ रही थी, उनके वर्कर्स के लिए, सोशल मीडिया टीमों के लिए, टीवी चैनल्स के लिए, उनकी अपनी पार्टी के लोगों के लिए, कि वो इसी पे ही बातचीत होती रहती, उन्हें गाइडलाइंस मिलती रहती थी, पार्टी पूरी जो है ना वो चार्ज रहती थी। अब वो चीज़ उसको रोक दिया गया, तो खान साहब क्या तरीका इस पर इख्तियार करेंगे, इस पर ज़रा बात करेंगे नंबर 1। और फिर हमने ये देखा मरियम नवाज साहिबा जो हैं, आज पुलिस की वर्दी भी उन्होंने ये पहन के पासिंग आउट थी, लेडीज़ ये पुलिस अफसरान एहलकार जो थे उनकी पासिंग आउट में उन्होंने शिरकत की। उस पर बड़ी एक कंट्रोवर्सी और डिबेट जो है ना वो छिड़ गई। इसके साथ हम देखते हैं कि आज ये केपी के जो वज़ीर आला जो हैं, ये हो के वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उन्होंने फिर एक बड़ी थ्रेट की है। उन्होंने कहा जनाब कि हम आएंगे, इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करेंगे, इस्लामाबाद को गिराएंगे और फिर हम इमरान खान साहब को अपने साथ लेकर हम केपी चले जाएंगे। उन्होंने कहा जी पहले मैंने ट्वीट किया था, मुझे बड़ी तकलीफ़ें दी थी, अब मैं खुद कह रहा हूँ जो करना है आपने कर लेना। नो दीज आर वेरी अगेन उस पर सीरियस एक उन्होंने जो थ्रेट जो है ना ये वो उन्होंने की है। और ये वज़ीर आला उन्होंने केपी ने की है, कोई आम आदमी नहीं है। चलो पहले उनके ट्वीट्स होते थे वो डिफरेंट होते थे, अब वो एक अदद वज़ीर आला भी हैं और उनकी अपनी उनकी ज़िम्मेदारी। इसका क्या इसका नतीजा निकलने वाला है? सो क्या फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, क्या उनके साथ ज़्यादतियाँ ज़्यादा हो रही हैं पीटीए के साथ, उनके कैंडिडेट्स के साथ, सो खान साहब हूँ, बुशरा साहबा हूँ, या हम ये देख रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब जो उनकी टोन जो है वो सख्त से सख्त होती जा रही है। उनको फील होता है कि जनाब की कोई चीज़ें वो कहते हैं नहीं मूव कर पा रही हैं। इलेक्शन हुए, उनको तवक्को थी ये खान साहब को कि शायद मुझसे इस्टेब्लिशमेंट बात करेगी, जिसका उन्होंने कहा भी सही कि मैं तवक्को करता था कि मुझसे बात करनी थी, डील करनी थी, तो मुझसे 8 फरवरी को करते, जब मैं इलेक्शन जीत चुके थे हमारी पार्टी के, हमने हुकूमत कैसे बनानी है, नया फ्यूचर के आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, और फिर तमाम मामला हम बैठ के तय करते, वो डील हो सकती थी। तो उन्होंने कहा अब डील करने का क्या फ़ायदा है, अब ये डील नहीं हो सकती। सो तमाम डील से उससे होने के बाद तो क्या समझा जाए कि अब खान साहब और उनकी पार्टी जो है दे आर इन एक एग्रेसिव टोन में हैं। और जैसे 9 मई से पहले हमने देखा था जो उस वक्त टोन टेनर था, क्या वही उसी को इख्तियार करके वही पॉलिसी जो है उसको लाया जा रहा है? या आपको याद होगा कि जब उनकी खान साहब की हुकूमत जो है वो टॉपल की गई थी ये 11 अप्रैल को, तो उसके बाद जो खान साहब उनकी पार्टी के लोगों का एक उनका एग्रेसिव स्टांस था, उनकी तकरीरें थी, उनकी गुफ्तगुएँ थी, तो वो भी अल्टीमेटली एक उन्होंने मोमेंटम स्टीम उन्होंने जनरेट की थी, विच अल्टीमेटली रिजल्टेड इन 9 मई वाले जो वाक़यात हुए थे। तो क्या हम समझे थे दोबारा वो खान साहब जो है उसी स्ट्रेटजी की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, कि वो कि बातचीत करें या कोई सॉफ्ट अप्रोच रखें या दरमियान में मीडिएटर्स डालें, उनसे कोई बात नहीं बन रही। लिहाजा अली अमीन गंडापुर साहब को ये कहा गया कि आप क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर हैं, आप जब बात करेंगे उनकी बात में वज़न होगा। आप शेर अफजल साहब के हैं या इस पे अली गौहर साहब के हैं या उस पर अली ज़फ़र साहब, हामिद खान साहब, लतीफ़ खोसा साहब, अगर इस तरह के थ्रेट दें तो वो शायद बात नहीं बनेगी जितनी किसी वज़ीर आला के हवाले से बनेगी। इन तमाम चीज़ों को एक एक करके देखते हैं कि क्या ये स्ट्रेटजी पॉलिसी जो है अगेन इज़ इट गोइंग टू वर्क। अगर इतनी सारी 2 सालों में और बहुत सारी चीज़ें हुई जो खान साहब ने अपनी अपनी पॉलिसी स्ट्रेटजी बना के रखी थी, और बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स दोस्त जो हैं स्पेशली जो खान साहब के लिए एक तरह का सॉफ्ट कार्नर रखते हैं, तो वो हर महीने हर 10 दिन बाद वो कोई उन बेचारे खान साहब या उनकी पार्टी को कोई ब्लो लगता था, वो कहते नहीं अभी नहीं, अभी खान साहब के पास एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी है, नहीं खान साहब के पास अभी उन्होंने बड़ी हिकमत अमली मौजूद है, अभी खान ने कुछ और सोचा हो। मैं उस वक्त भी कहता था, दोस्त नाराज़ हो जाते थे कि यही बातें कर करके खान साहब को आप इतनी दूर तक ले गए हैं कि अब उनकी वापसी के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, एफर्ट्स हो रही हैं, वो कहीं पे फ्रूटफुल नहीं होती। खैर हर एक अपनी अपनी उनकी राय है, सोच है। नो कमिंग टू द पॉइंट, जो खान साहब पे उन्हें पाबंदी लगी, एक एक करके देखते हैं इन तमाम इश्यूज़ को। खान साहब पे जो पाबंदी लगी है इसकी तो अब
آف کورس جو ان کے خان صاحب کے حامی ہیں تو وہ تو یہی کہیں گے کہ ان کا منہ بند کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈر گئے ہیں، وہ جو گفتگو کر رہے تھے، جو مومنٹم انہوں نے جنریٹ کیا ہوا تھا ان کی پارٹی کو انٹیکٹ کیا، اور انہی باتوں تقریروں کی وجہ سے ان کے جو الیکشن تھے یہ 8 فروری والے، ان کے رزلٹ جو ہیں وہ بڑے فیوریبل آئے ہیں، کیونکہ لوگوں کو لگا کہ خان ڈٹا ہوا ہے، خان کو بھی اپنی جتنی بھی ان کی وہاں پر ان کی میٹنگز ہوتی تھیں یا انٹریکشن ہوتا تھا میڈیا سے، تو خان صاحب اس میں آ کے حوصلے اور بڑی اسے جرت کے ساتھ وہ چیلنج کرتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہو، جرنیلوں کو کرنا ہو، پہلے تو وہ نام نہیں لیتے تھے، اشاروں کے نام میں بات کرتے تھے، لیکن الٹیمیٹلی پہلے انہوں نے بشرا صاحبہ سے کہلوایا، یا بشرا صاحبہ نے خود کہا، وہاں سے خان صاحب کو جرت ہوئی کہ جناب کہ ٹھیک ہے مجھے بھی بات کرنی چاہیے، سو الٹیمیٹلی آپ کو جو لاسٹ ٹائم ہوئی تھی میرا خیال چیزیں جب انہوں نے نام لیا تھا جناب آصم منیر صاحب کا کہ جناب کہ اگر یہ کچھ ہوا بشرا صاحبہ کو تو ہی ول بی ہیلڈ رسپانسیبل، تو میرا خیال ہے اس کے بعد ان کے لیے مسائل پیدا کرنے شروع ہوئے، پہلے دیوار کھڑی کی گئی جو ملاقاتوں میں آپ نے سنا ہوگا، پھر میڈیا اور ان کے درمیان ایک انہوں نے عدالت میں انہوں نے چینجز کی، اور الٹیمیٹلی آج جو ہے انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ یہ میڈیا سے اب بات نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے اگر آپ یاد ہو تو انہوں نے اپنا جو نیریٹو بنایا تھا عمران خان صاحب نے، وہ جو اس وقت 2-3 جرنیلوں کے نام لیتے تھے، نک نام رکھتے تھے، اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ خان صاحب نے ٹیک آن کیا تھا، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جب تک آپ اب نام نہیں لیں گے، لوگوں پہ ایک طرح کا ایک سائیکلوجیکل ایک فیئر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ کسی بڑی اتھارٹی کا نام لیتے ہیں لوگ ذرا ڈرتے ہوتے ہیں، نیچرل سی بات ہے، تو وہ اس وقت خان صاحب نے ایک سائیکلوجیکلی طور پہ ان بیریئرز کو ہمیشہ انہوں نے توڑا ہے۔ مثلا آپ کو یاد ہوگا الطاف حسین کراچی میں تھے، ان کا نام لینا کسی جگہ پہ کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑے جو گادری تھے وہ بات ہی نہیں کرتے تھے الطاف حسین پہ کہ جناب کہ الطاف حسین صاحب کا کراچی میں ان کا اتنا ایک ٹیرر تھا، ان کا ایک اتنا روب تھا، دبدبہ تھا، یا جو بھی کہہ لیں، ایک پورے کراچی کو کنٹرول کرتے تھے، سو کوئی بندہ جو ہے وہ جرت نہیں کرتا تھا کہ خان صاحب کا اگین ان کا نام لے الطاف حسین صاحب کو۔ تو مجھے یاد ہے پہلی دفعہ خان صاحب نے ان کا نام لینے شروع کیے، ان پہ تنقید کرنی شروع کی، بلکہ بلاسٹ کرنا شروع کیا، جیو کے شو میں وہ آتے تھے اور لوگ حیران ہو جاتے تھے، ہیں خان صاحب نے یہ بات کہہ رہی تھی، دیٹس ہاؤ یو بلڈ یور امیج ایز اے کہ جی میں کسی سے نہیں ڈرتا، جی مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اب یہ چیزیں لوگوں کو انسپائر کرتی ہیں، لوگوں کو ان کو لگتا ہے کہ جناب کہ somebody is there، کہ جو بندہ اگر کسی کو ٹیک آن کر سکتے، اور یہ کام جو ہے انہوں نے الطاف حسین سے شروع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے انہوں نے نواز شریف صاحب اور بینظیر بھٹو صاحبہ یا زرداری صاحب پہ بات کی تھی، لیکن پولیٹیشین پہ بات کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، اصل چیز وہ ہوتی ہے جن کے پاس اتنی بڑی پاور ہو، کلاؤٹ ہو، جیسے الطاف حسین صاحب کے پاس تھا۔ سو لوگوں کو لگا کہ خان صاحب از اے مین کہ جو ان سے ڈیل کر سکتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا اوور پیریڈ پر انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بڑی تنقیدیں کی، جنہیں کیانی پہ انہوں نے اچھی خاصی تنقیدیں کی تھیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو انہوں نے جنرل باجوہ صاحب تھے ان کے ساتھ جو حشر نشر کیا وہ آپ کے سامنے۔ اب یہ ساری چیزیں خان صاحب جو ایک ایک کر کے تمام کو بلڈوز کرتے گئے ہیں۔ اب اچھا یہ ہوتا یہ تھا کہ پہلے آپ جو سرونگ ہوتے تھے، جنرل ہوتے تھے، ان سے اوائڈ کرتے تھے موسٹلی سیاستدان پولیٹیشین، جو اگرچہ خان صاحب نے جو سرونگ تھے جنرل باجوہ تھے انہوں نے وہاں سے شروع کیا، انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کیا، تقریریں کرنی شروع کی، جو بھی کہا وہ آپ کو پتہ ہے سارا۔ اب اس کو لے کر آئے ہیں موجودہ اس پہ اسٹیبلشمنٹ کے جنرل، ماضی میں ہم نے دیکھو DGI سے بھی بات کرتے تھے، DGC پہ بھی کرتے تھے، جنرل باجوہ پہ بھی کرتے تھے، اب اسی میں ہی دائرے میں انہوں نے جناب آصم منیر صاحب کو بھی رکھ لیا ہے۔ اب یہ وہ چیزیں تھیں جو ان کے لیے میرا خیال ہے اس پہ پرابلم بنی ہے کہ جناب خان صاحب جو ہیں کسی حوالے سے رک نہیں رہے، اور یہ میڈیا کی جو فیسلٹی ان کو مل گئی ہے کٹسی عدالتوں کے، تو اس کو چیک کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب اس کا توڑ کیا نکالتے ہیں، کیونکہ چپ رہنے والے تو وہ ہیں نہیں کہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کے ذریعے بیانات بھیجیں گے، آتے جاتے کسی کو چٹ لکھ کے دیں گے، یا کیا کریں گے۔ یہ مطلب ہے یہ ان کے لیے بھی ٹیسٹ ہے، اس کو ذرا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ آف مریم نواز صاحبہ، جو وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ آج کام ہوا جس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ اچھا یہ سوشل میڈیا کی اپنی ایک دلچسپ دنیا ہے، ویسے روز کا کوئی نہ کوئی ہمیں فساد، کوئی نہ کوئی روز کی خبر، کوئی نہ کوئی روز کا ہمیں کوئی پھٹا چاہیے ہوتا ہے، اور تھینکس فلی ہمیں مل جاتا ہے کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی۔ اچھا پارٹیز کی کوئی تقسیم ہے یہاں پہ مقابلہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر جو ہے اگر PM نواز کا اور PTI کا ہے، دونوں سائڈ سے ان کے پاس سوشل میڈیا ٹیمیں بھی ہیں، نواز لیگ نے بھی اپنی اب انہوں نے افیکٹو کر لی ہیں، ان کے پاس بھی اچھے خاصے لوگ ہیں جو اس پہ بات کرتے ہیں، کاؤنٹر کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، جو نواز لیگ کے جو حکومت پہ باتیں، اور اسی طرح PTI نے تو پتہ اس میں وہ مہر ہے ساری چیزوں کو۔ سو دونوں سائڈس ایک دوسرے کی خامیاں جو ہے نا وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ خان صاحب میں ڈھونڈتے رہتے ہیں، بشرا صاحب میں ڈھونڈتے رہیں گے کہ وہ کوئی لوز بال کریں، یہ ادھر سے مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب کی ڈھونڈتے رہتے ہیں، سارا دن جو ہے ٹویٹر پہ کوئی نہ کوئی میچ لگا رہتے ہیں، اور پورا ملک اور پورا پاکستان ہم سارے بزی رہتے ہیں، اس پہ رہتے ہیں۔ اگین کمنگ ٹو دا پوائنٹ آف جو آج انہوں نے اگر پولیس کی جو یونیفارم پہن کے، اب اس کو دونوں طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ مطلب کچھ ان کے سمپتھائزر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنی ہے وہ زیادہ وہ کیمرے کا
یا اس کا کلپس کا استعمال زیادہ کریں، کاسمیٹک قسم کی ان کے سٹیپس ہیں، جہاں جاتے ہیں تو ان کی ایک ویڈیوز بنتی ہیں اور وہ اس پہ ٹویٹر پہ ڈال دی جاتی ہیں یا سوشل میڈیا پہ دی جاتی ہیں، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے اپنی پارٹی کو کہ اگر شی از ڈوئنگ سم تھنگ. کیونکہ اب یہ لگتا ہے کہ ٹویٹر سوشل میڈیا کی وار ہے، جو نظر آتا ہے وہی وہ بکنے والا کام ہے. لہٰذا آپ کو اسکرین پہ رہنا ہے، آپ کو ڈبیٹ میں رہنا ہے، آپ کو اگر ٹاپکس میں رہنا ہے، سو آپ نے یہ چیزیں کرتی رہنی اور ایسی باتیں کرنی جو عام آدمی کو ٹچ کریں. تو لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا مریم نواز صاحب نے ایسی بہت ساری چیزیں کی ہیں جو ماضی میں آپ کو چیف منسٹر اس طرح کرتے ہوئے نہیں ملتے تھے، کہ لوگوں کے پاس جا رہے سکولز میں جا رہی ہیں، وہاں برگرز بھیج رہی ہیں، کسی کو غریب کے گھر جا رہے ہیں، کسی کو امداد کر رہی ہیں. ایک آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کی اسکول میں جا کے کہ اگر کسی کا دوپٹہ انہوں نے ٹھیک ہے، اس پہ بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا. سو مریم نواز صاحب جب سے وزیر اعلیٰ بنی ہے، اٹ سیلف ایک بڑی خبر تھی، وہ مسلسل خبروں میں ہیں. اور اسی طریقے سے میرا خیال ہے شی مائٹ بی انجوائنگ اٹینشن اینڈ ڈبیٹس جو ہوتی ہیں. کل بھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ لیڈرشپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت ہم ہی ٹاپک پر رہیں، ہمارے فار اور اگینسٹ جو ہے نا ڈبیٹ ہونی چاہیے. ایک تو یہ چیزیں تھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں تنقید کر رہے ہیں، مریم صاحبہ کو دیکھیں پولیس یونیفارم کا شوق تھا، یا یہ اس طرح کی انہوں نے وردی پہن لی، نہیں پہننی چاہیے تھی. اس کی انہوں نے ٹیکنیکل کوئی اس کی کانسٹیٹیوشنل باقی چیزیں جو ہے نا انہوں نے بہت ساری وہ کی ہیں، انہوں نے نکال کے پیش کی ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے. تو فیئر انف. دوسری سائڈ یہ ہے کہ جناب کہ انہوں نے شاید سولیڈیرٹی شو کی ہے اپنی وومن پولیس کے ساتھ مریم صاحبہ نے، کیونکہ پاسنگ آؤٹ تھی، یہ خواتین کی تھی. سو انہوں نے سوچا کہ لاؤڈ اور کلیئر میسج دیا جائے کہ جناب کہ میں جو ہوں ایز اے لیڈی ایک چیف منسٹر کے طور پر میں اس پہ قائل ہوں کہ ان کو وہ کیا جائے، امپاورمنٹ کی جائے ان کی کہ خواتین کی. اور ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے اسپیشلی جابز میں یا ہمارے یہاں فیلڈ میں یا ورکنگ وومن کو یا ادروائز ایک تصور ہے کہ سپریشن کی جاتی ہے. سو انہوں نے اپنے تئیں اگین بینگ اے لیڈی چیف منسٹر جو ان کے حامی یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے ان کو امپاور کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو کریج دینے کی کوشش کی ہے کہ جناب کہ اگر میں چیف منسٹر بن سکتی ہوں، یہاں آپ لوگ پولیس میں ہیں تو وی کین ڈو اینی تھنگ. یہ ان کا خیال ہوگا. اگر وردی کے حوالے سے بہت سارے لوگ یہ بھی اس میں دے رہے ہیں کہ بہت سارے یہاں پہ ہیڈز آف دا اسٹیٹ سم ٹائم اس طرح کی یونیفارم پہن کے، جیسے مودی صاحب کا حوالہ میں دیکھ رہا تھا، کسی نے ان کو ویل وشر نے دیا ہوا تھا کہ مودی صاحب جو ہیں ان کو دیکھنے کے، انہوں نے بھی اسی طرح انہوں یونیفارم پہن کے اس میں بیٹھے تھے، جہاز میں انہوں نے فلائی کیا تھا. اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، مجھے اگر جہاز ٹھیک آ رہا ہے، شاید خزانہ باسی صاحب نے بھی شاید میرا یہ کسی طیارے میں، اف آئی ایم ناٹ رانگ، مجھے پورا نہیں یاد لیکن مجھے اسی طرح کی بات آ رہی ہے تو وہ بھی کہ بہرحال دونوں سائڈز ہیں. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جناب کہ اگر وہ یہ پولیس کی یونیفارم پہن کر گئی ہیں، ٹھیک ہوا ہے، غلط ہوا، صحیح ہوا ہے. برائنی میں جو ان کا میرا خیال مقصد تھا اس میں کامیاب رہی ہیں کہ ان کو ڈبیٹ میں رہنا چاہیے، ان پہ گفتگو ہونی چاہیے، انہیں پہ وی لاگز ہوں، انہیں پہ سوشل میڈیا فار اور اگینسٹ یہ چلتا رہنا چاہیے. لاسٹلی کمنگ ٹو دا پوائنٹ جو انہوں نے گنڈا پور صاحب نے وہ جو میں نے کہا کہ انہوں نے وہ تھریٹ کی ہے. اب یہ تھریٹ، اس طرح کی تھریٹس جو ہیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ صوبہ ورسز مرکز جو ہے نا، یہ لڑائیاں بڑی دیز آر ویری اولڈ ون. سب سے بڑی لڑائی تو شروع ہوئی تھی 85 میں، 85 کے بعد ساری، بلکہ 88 سے کہ ہیں جب نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے پنجاب کے اور یہاں پر بینظیر بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے. اس وقت اسی طرح کی ٹگ آف وار تھی. نواز شریف صاحب بھی ریسیو نہیں کرتے تھے بینظیر بھٹو صاحب کو ایئرپورٹ کو. یہ ان کو بتایا گیا تھا یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، اگر آپ بینظیر بھٹو صاحب کو آپ جائیں گے ریسیو کریں گے تو لوگ اس کو کمزوری سمجھیں گے، آپ ذرا پاورفل چیف منسٹر ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا جنید صاحب اور ایون نواز شریف صاحب کی 85 کے بعد آن ورڈ اس وقت بھی تھوڑی سی ایک انیزینیس تھی ریلیشن شپ میں. سو وزیر اعلیٰ کے حساب سے یہ چیزیں مشکل میں رہی. لیکن اس طرح کی تھریٹننگ ٹون جو ہے یہ بڑی اٹس اے ریئر. جو گنڈا پور صاحب جو ہے نا بار بار اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اگین وہی والی بات کہ پارٹی کے لیے اس کے لیے تو بڑا ان کو اچھا لگے گا، ورکر کے لیے بھی ٹھیک رہے گا. لیکن آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب خود بھی انہوں نے ایک دفعہ کوشش کی 25 میرا خیال ہے مئی تھا، شاید 25 مئی تھا، تو انہوں نے جو مارچ کیا تھا اسلام آباد، وہ مارچ وہ کسی طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکا تھا. 2014 والا تھا وہ بھی نہیں ہوا. تو سو خان صاحب کے ذہن میں آئی ڈونٹ نو کیا ہے کہ انہوں نے مارچز کر کے دیکھیں جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھے اور مارچز کامیاب نہیں ہوئے تھے. سو میرا یہ خیال ہے خان صاحب پہ اس وقت کوئی ایک نئی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. اس وقت اگرچہ وہ لڑائی جھگڑے کے انہیں لگتا ہے کہ جتنا دبائیں گے، جتنا پش کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ بات چیت کرے گی، کوئی رستہ نکلے گا. لیکن مجھے لگتا ہے سم ہاؤ یہ چیزیں کام شاید اس طریقے کا نہیں کریں گے. خان صاحب کو کوئی تھوڑی سی اپنی پالیسی کو ریویو کرنا پڑے گا. سوال یہ ہے کہ خان صاحب پالیسی ریویو کرنے کو تیار بھی ہو جائیں، ان کے حامی نہیں مانتے جناب، وہ کہتے نہیں. اب خان صاحب کو مطلب جس انہوں نے پیڈسٹل پہ بٹھا دیا ہے، خان صاحب خود بھی نیچے اترنا چاہیں تو ان کے حامی نہیں اترنے دیتے. وہ امیج جو انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے وہ بڑا خطرناک ہے اور خان صاحب کو وہی گلے پڑے ہوئے ہیں. اب اس امیج سے ہٹتے ہیں تو ان کی پاپولیرٹی ہٹ ہوتی ہے، وہ مطلب نیچے جائے گی. اگر وہ امیج پہ رہتے ہیں تو وہ جیل سے باہر نہیں آ سکتے، ان کے اپنی پارٹی ورکر اس بڑی مشکل میں ہیں. بہرحال یہ لیڈرشپ کا کام ہے، دیکھتے ہیں وہ اس مسئلے سے خود کو کیسے نکالتے ہیں.